नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोरोना वायरस जो इस वक्त आलमी वबा है, आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 लाख लोग लुक़्मे अजल बन चुके हैं। पाकिस्तान में उस हवाले से उस पर काम भी हो रहा है, हुकूमत भी, और हुकूमत की हदायत जो दी गई है, मैं यही आपको भी पैगाम पहुँचाना चाहूँगा, हुकूमत की जो हदायत हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। घर में रहिए और बग़ैर किसी ज़रूरत के घर से बाहर ना जाइए, और सोशल डिस्टेंस जो हुकूमत कह रही है आप उस पर जो है वो उस पर अमल दरामद करें। आजकल रावलपिंडी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे की जो है वो जो पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बहुत ही पॉइज़ पेशा है। असातिज़ा जो हैं वो एक माशरे के लिए एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं, लेकिन जब से मैं इस सिचुएशन को देख रहा हूँ, मुझे भी कोई इन्वेस्टिगेशन करते हुए कोई 10 से 15 दिन हो गए हैं जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है। मुझे एक हमारे दोस्त हैं लाहौर से, उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा किसी हेडमास्टर के ख़िलाफ़ पीडा एक्ट के ज़रिए जनाब की जो कार्रवाई शुरू हुई है, और मुझे उन्होंने कहा जी इसकी तफसील हमें भेज दें, क्योंकि ज़ाहिर है वो एजुकेशन को देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि रावलपिंडी में, क्योंकि आप मौजूद हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद का मामला है, तो आप इसको देखिएगा। तो मैंने उस पर मज़ीद प्रोब किया, उसको कोशिश की देखने की, बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। एंड भाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अगर कहीं हैं भी, काली बेड़े हर महकमे में होती हैं, लेकिन उनको एक आराम से उससे निकाल के बाहर फेंका जाता है, बजाय इसके कि वो दीदा दिलेरी से जो है वो घूमते फिरते रहें, और वो सोशल मीडिया पे भी जो है वो बाकी जो असातिज़ा हैं, बाकी जो एक पाइज़ पेशा है, उस पेशे को ख़राब करने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली फिर बच्चे क्या सोचते होंगे, पेरेंट्स क्या सोचते होंगे कि असातिज़ा का ये रोल है, ये रोल मॉडल ये असातिज़ा है, तो फिर बच्चे जो है वो उनके पास पढ़ाने के लिए क्या भेजेंगे। मैं एक बात करता हूँ, दो आजकल एजुकेशन डिपार्टमेंट रावलपिंडी, क्योंकि आप समझ गए होंगे, एक हैं जनाब CEO हैं एजुकेशन के रावलपिंडी के, आज़म काशिफ साहब हैं, और दूसरे हैं जनाब मेरे पास, क्योंकि उनके लेटर पैड भी और कुछ जब मैंने प्रोब किया तो उनके कुछ कार्ड भी मिले हैं, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद भट्टी साहब। वो अपना कुछ लिखते रहे हैं पहले, छुट्टी भी आल्दो उन्होंने ली थी पढ़ाई के लिए, लेकिन मेरे जब कंट्रोलर से मैंने रिकॉर्ड निकलवाया और यूनिवर्सिटी से पूछा तो वो कुछ और निकल आया। मैं बाद में उस पर बात करूँगा। पहले मैंने बात की आज़म काशिफ साहब से कि भाई ये कुछ मामलात हैं, कुछ सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, वो खबरें पहले से मौजूद हैं, 1-1.5 साल से खबरें मौजूद हैं कि CEO साहब ने ये कर दिया, वो बड़ा करप्ट हैं, वो करोड़ों रुपए उन्होंने कमा लिए, उनकी बिल्डिंग्स आ गई, उनकी मार्केटें बन गई। इसी तरीके से एक उनके खिलाफ एप्लीकेशन मौजूद थी एंटी करप्शन में, और वो बेनामी एप्लीकेशन थी, कोई समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा जी कि उसके पीछे उन्होंने 2-3 नाम उनको भी इल्म था, और कुछ मज़ीद मेरी जो है इस हवाले से जो बात हुई, सीनियर रिपोर्टर भी हैं एजुकेशन की, स्पेशली रावलपिंडी डिवीज़न को बड़ी डेप्थ में देखते हैं, गुलजार खान साहब, उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि 1.5 साल से हो रहा था, और उस एप्लीकेशन के पीछे भी कुछ लोग थे, कुछ शायद उन्होंने नाम भी बताए हैं, वो आगे चल के आपको मैं जो उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो चीज़ें उनके खिलाफ हैं, जो एंटी करप्शन में उनके खिलाफ गई हैं, मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ। CEO एजुकेशन काशिफ साहब हैं, उनसे मेरी जो बात हुई है वो भी ज़रा आप सुन लें, उसके बाद इस पे मज़ीद आप कर लें कि उनका मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। इंक्वायरी हो चुकी है इसकी, और जो फर्जी नाम के साथ इसने दरखास्त दिलवाई थी, ठीक है, और 4 दफा उन्होंने नोटिस भेजा है, वो बंदा पेश नहीं हुआ, तो ये सारा झूठ ही है, ये मुसलमान है, ये झूठ ही है, और ये इंक्वायरी हो चुकी है, क्योंकि इसके खिलाफ पीड़ा लग चुका है, और ये जो है इसका जो माजी भी ऐसे है, ये जो करता रहा है, सही, बस ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा जो की है। आप यानी बेहतरीन जज हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन शख्स जो है वो किस हद तक ठीक है और दूसरा शख्स किस हद तक जो है वो, और प्रूफ जो सबूत होते हैं वो सबसे अहम होते हैं, और प्रूफ के बगैर, सबूत के बगैर बात नहीं करनी चाहिए। जर्नलिस्ट को भी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के खिलाफ प्रूफ नहीं है, कोई वैसे किसी ने एप्लीकेशन दी है, तो हो सकता है उसके पीछे कोई मकासद हूँ, लेकिन हमारे कोई मकासद नहीं होते। मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले कॉल आई, और ज़ाहिर है जब मुझसे पूछा गया तो मुझे कुछ चीज़ों का इल्म नहीं था, तो जब मैंने इस पे मज़ीद तहकीक की, कुछ रिपोर्टर्स हमारे सीनियर थे उनसे चीज़ें मिली, कुछ सीनियर
مطلب مزید لوگ تھے، ان سے محکمے میں مجھے جانے کا موقع ملا. اینی ہاؤ یہ ایک اپلیکیشن ہے سی او صاحب کے خلاف. ضلع راولپنڈی چیف ایگزیکٹو آفیسر ضلع راولپنڈی کاشف کی کرپشن، بدعنوانی اور کارستانیاں یہ اس میں ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو یہ جب ای ڈی او جنگ تھے تو انہوں نے ایک کوٹھی بنائی ملتان میں اور دکانیں بنائی کروڑوں روپے کی، اور میں نے کہا کہ مجھے کوئی ثبوت دیں تو وہ ثبوت نہیں دیے گئے. یہ ایک ہے. پھر اعظم کاشف صاحب نے سی او راولپنڈی نے گورنمنٹ ضیاء الاسلام اسکول راجہ بازار کے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ مل کر دکانیں جو ہے وہ فروخت کر دی اور 6 کروڑ کی پتہ نہیں کتنے کروڑ کی ہیں، وہ بھی بات ہوئی. پھر کہا گیا جی کہ سید پور میں ایک اپنا علی نامی فرنٹ مین رکھا گیا ہے جو کہ بات کرتا ہے لوگوں سے، اور پی ٹی آئی کا پتہ نہیں اہم رہنما ہے، اس کا بھتیجا بھی ہے. گاڑی بھی انہوں نے بتا دی. پھر انہوں نے کہا جی سی او راولپنڈی ایک ہی وقت میں 2 گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، RIG 1046 اور دوسری جیپ انہوں نے بتائی ہے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، یہ ثبوت ہے. انہوں نے 2 گاڑیوں کا نمبر دیا، یہ ثبوت ہے. یہ ہماری لینگویج میں بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ 2 گاڑیوں کا انہوں نے بتایا، اور اگر سی او صاحب 2 گاڑیاں یوز کر رہے ہیں اور محکمانہ کاروائی ان کے خلاف ایزیلی ہو سکتی ہے، پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی یہ 2 گاڑیاں کیوں یوز کر رہے ہیں، یہ تو سمجھ آ رہی ہے. لیکن پیچھے جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ثبوت نہیں ہے. وہ لگ ایسے رہا ہے کہ وہ یعنی الزامات کی حد تک ہے. اور ظاہر ہے جب ہمارے پاس ثبوت ہوگا تو ہم بات کریں. اگر یہ دونوں گاڑیاں سی او صاحب یوز کر رہے ہیں، جو نمبرز دیے گئے ہیں، ایک جیپ ہے RL 4518 اور دوسری ہے RIG 1046. اب اس میں دیکھنا ہوگا کیا سی او صاحب یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر لیگلی وہ نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی ان کے خلاف ثبوت موجود ہوگا، دونوں گاڑیوں ان کے پاس ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ سی ای او کے رہائشی کمرے میں 3 لاکھ مرمت اور سامان لگائے گئے ہیں. یہ سی او صاحب سے بھی جب میں نے یہ ساری چیزیں پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں پہلے والا سامان ہے، اور جو کمرہ ہے وہ باقاعدہ طور پر میں اس کا رینٹ دے رہا ہوں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں اس کے لیے تیار بھی ہوں، جواب دینے کے لیے تیار ہوں. پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک ٹیچر کی بھی بات کی کہ ان کو عارضی طور پر جو ہے وہ لگایا گیا ہے کہیں، اس میں بھی جو ہے کرپشن لگی. پھر انہوں نے کہا جی کہ میلاد کے نام پر 100 روپے اکٹھے کیے گئے، اور جو کہ 2 لاکھ اماؤنٹ بن گئی، تو اس میں سے جو ہے نا وہ چاول جو ہے وہ کم آیا اور اس میں سے سی او صاحب نے کھا لیے. اینی ہاؤ یہ اس طرح کی کرپشن کی چیزیں ہیں. پھر انہوں نے کہا جی اعظم کاشف صاحب سی او راولپنڈی کی مظفر گڑھ کوٹ ادو میں بطور ہیڈ ماسٹر دیتے رہے، اس وقت انہوں نے کرپشن کی. دیکھیں چیزیں کرپشن جو ہوتی ہے آپ کسی کے خلاف کہہ سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ ثبوت نہیں دیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ثبوت تو ظاہر ہے انہوں نے اینٹی کرپشن میں دینے ہیں، وہ اینٹی کرپشن میں جا رہے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میں وہاں پہ ہو کے آیا ہوں، میں 2-3 دفعہ میں گیا ہوں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں نے کرپشن کی ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ سامنے آئے اور ثبوت دے اور دیکھ لیتے ہیں. اینی ہاؤ یہ مختلف طرح کی ان کے خلاف چیزیں موجود ہیں. اور یہ انہوں نے ایک ہے رامیل خان ولد علی عباس خان، مکان نمبر صادقہ آباد راولپنڈی. تو جب کچھ لوگوں سے بات انہوں نے کہا کہ اس میں 4-5 لوگ ہیں، کچھ سینئر اساتذہ بھی ہیں، کچھ ایک انہوں نے یہ جو پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود بھٹی صاحب ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور 1-2 اور لوگ ہیں جو کہ جی اس اپلیکیشن کے پیچھے ہیں. اب یہ ہے اپلیکیشن، اس میں چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس کا ذکر ہے، کلیئر ذکر ہے کہ ایک کمرے کی بات ہے، اس میں جو سامان ہے یہ وہ کرپشن ہوا تو وہ سامنے آ جانا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تحقیقات 1 دن میں ہو جاتی ہے. 2 گاڑی یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو الزامات ہیں جی کہ 6 کروڑ کا الزام، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑے الزامات ہیں. اور اگر وہ اس کا ثبوت نہ دے سکیں کہ گھر بنایا ہے اور گھر کب بنا ہے، 2016 میں بنا ہے اور سی او ابھی موجود ہیں، پھر بہت سی چیزیں ہیں. اب تو آپ دیکھیں بڑا آسان ہو گیا ہے، آپ کسی کو بھی کسی کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹریک کر سکتے ہیں. منی ٹریل جو ہے وہ کرنا مشکل نہیں ہے. کچھ تو آپ کو ثبوت دے دیتے تو شاید آسانی ہو جاتی. میں نے دونوں فریقین سے پوچھا ہے، طارق محمود بھٹی صاحب سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ یہ اس نے کرپشن کی. میں نے ان سے ثبوت مانگنے کی کوشش کی، انہوں نے مجھے چند اخباروں کے تراشے دیے کہ یہ خبریں لگتی رہی ہیں، کوئی ثبوت انہوں نے مجھے نہیں دیا. لیکن 2 گاڑیاں اور جو کمرے کا سامان ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن ہے، سی او صاحب کو بھی علم ہونا چاہیے، باقی دنیا کو بھی پتا ہونا چاہیے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور فکس کرنا چاہیے. فوراً رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے کہ سی او صاحب جناب آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور اس کے لیے آپ کو جناب یہ سزا دی جاتی ہے. اب چلتے ہیں دوسری طرف. جب سی او صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اپنا موقف دیا، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. انہوں نے کہا جی کہ ایک اسی طریقے سے بے نامی شخص کی طرف سے اپلیکیشن آئی اور میں اس کو فالو بھی کر رہا ہوں. دوسری طرف جو موصوف ہیں پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود بھٹی صاحب، ان کے حوالے سے مجھے جو چیزیں دی گئیں وہ ظاہر ہے اب آپ سمجھتے ہیں کہ پیڈا ایکٹ اگر بڑی آسانی سے لگ سکتا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ کیا کچھ ہوتا ہے. پہلے اس جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو پروب دیکھنے کے بعد ریگولر انکوائری ہوتی ہے, اور ظاہر پیڈا ایکٹ کے ذریعے ہوتی ہے, تو اس میں سیکٹری ایجوکیشن تک میں نے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں لگ سکتی. ظاہر ہے اس کے کچھ جواز ہوں گے. گلزار خان جو ہیں وہ سینئر رپورٹر ہیں, ایجوکیشن کو بڑی ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں, پورے ڈویژن کو دیکھ رہے ہیں. ان سے میری گفتگو ہوئی ہے اس معاملے میں, وہ کیا کہتے ہیں ان کا موقف بھی آپ سن لیں. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے کال کی. ایشو فرضی اپلیکیشن کا یا جینوئن اپلیکیشن کا نہیں ہے, ایشو ہے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اگر ایک ہیڈ ماسٹر اپلیکیشن دیتا ہے تو وہ فیک تو نہیں ہوئی, نہ فرضی اس کو کہیں گے. اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا کہ ایک محکمہ کی طرف سے ایک سینئر ہیڈ ماسٹر جو ہے ایک سی او پہ ایلیگیشن لگاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہیڈ ماسٹر کے اوپر ایلیگیشن لگتے ہیں, وہ بھی کسی ٹیچرز کی طرف سے اپلیکیشن آئی, اس کے اوپر الزامات لگائے گئے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے نا الزامات کا, یہ کافی عرصے سے جاری ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو تقریباً 1.5 سال ہو چلا ہے اس بات کو کہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر کہیں اپلیکیشن آئی ہے, اگر تو وہ فیک اپلیکیشن ہے تو محکمہ نہ طریقہ کار یہ ہے کہ فیک اپلیکیشن کو وہ اسی وقت داخل دفتر کر دیتے ہیں, اس کے اوپر کارروائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو کمپلینر ہے وہ سامنے آنا چاہیے اور اس کا تعلق اس محکمے سے ضرور ہونا چاہیے, بالکل, یا اس سے متاثرہ افراد میں وہ اس کا نام ہونا چاہیے. جو حکومت اقتدار میں ہوتی ہے, جو بھی جماعت اقتدار میں ہوتی ہے, اس کے جو ممبران اسمبلی ہوتے ہیں, وزیر ہوتے ہیں, ان کو اسکول میں بلانا, کالج میں بلانا, یونیورسٹی میں بلانا اعزاز سمجھا جاتا ہے. صحیح. اور یہ انتہائی دکھ کی بات ہوتی ہے. اور پھر وہ تصاویر جو ہے وہ فوری طور پہ اپنے دفاتر میں, اپنے اسکول کے نوٹس بورڈ پہ آویزہ کی جاتی ہیں. اچھا, جیسی حکومت چینج ہوتی ہے بالکل, تو وہ تصویریں ہٹا دی جاتی ہیں اور پھر دوسری تصویریں لگا دی جاتی ہیں. ان کو بھی ادھر سے ہٹا دینا چاہیے. بالکل, کہ طریقہ کار, اپنا طریقہ کار موجود ہے, یہ نہیں کہ طریقہ کار موجود نہیں ہے, لیکن محکمانہ جو پاورز ہے نا ان کو یوز نہیں کیا جا رہا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر امتیاز عباسی صاحب ہیں, پریزیڈنٹ ہیں ٹیچرز یونین کے. ان سے بھی میں نے بات کی کہ یہ سوشل میڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے وہ ٹیچرز یونین کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ ایک سی او ایجوکیشن ہے اور دوسری طرف پروفیسر ڈاکٹر دارک بھٹی صاحب ہیں, ان کا معاملہ جو ہے آپس میں کوئی 1 سال سے زائد ہو گیا, جو جنگ چل رہی ہے اس پہ ان کا کیا موقف ہے وہ بھی ذرا سن لیں آپ. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف انکوائری ہے, پرنسپل صاحب کے خلاف جو انکوائری ہے, ان کو انکوائری کا سامنا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے. صحیح. اور یہ چیزیں واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ لگانے سے محکمے کی بدنامی ہو رہی ہے. سی او ایجوکیشن کے خلاف جو درخواست ہے میں نے پڑھی ہے, کوئی شبیر نام کا بندہ ہے پبلک کی طرف سے کچھ آواز کی, اس طرح کی جو ہے نا یہ کسی اور کے نام سے یہ چیزیں استعمال کرنا محکمے کی بدنامی کے باعث ہے. میری گزارش ہوگی پرنسپل صاحب سے بھی اور سی او صاحب سے بھی کہ آپ دونوں سامنا کریں اپنی انکوائریز کا, اور اساتذہ کو اور محکمہ تعلیم کو بدنام نہ کریں, یہ بدنامی کا باعث بن رہا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ محکمہ نے جو انکوائری لگائی ہے, جو انکوائری افسر ہے وہ غیر جانبدار ہی ہوگا, گجرانوالہ سے اگر تعینات کیا گیا تو اس انکوائری کا سامنا کرنا چاہیے. اور اس طرح کی لوگوں کو استعمال کر کے محکمے کو بدنام کرنے سے کسی کی عزت نہیں ہوگی بلکہ ہم سب کی بےزتی ہے, اور میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اس میں انکوائری کے خلاف 8 ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں. انہوں نے کہا جی بطور موصوف بطور ہیڈ ماسٹر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا انہوں نے, اور ملازم شکیل کو, دیکھیں یہ ہے ایگزیکٹ پن کیا. انہوں نے کہا کہ ملازم شکیل کو اس کی درخواست کے بغیر اس کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ دے دی. اب یہ بھٹی صاحب جانتے ہیں کہ یہ انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ 2017 سے 2019 میں 11 جو طلبہ ہیں ان کو اسکول سے فارغ کیا. یہ بھی پن پوائنٹ انہوں نے کیا ہے, آگے پیچھے کی بات نہیں کی. اگر یہ ہوئے ہیں تو وہ جواب دے سکتے ہیں, اور نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہیں فالٹ تو موجود ہے. طارق بھٹی مال بنانے کے لیے, اپنی تسکین کے لیے, اسٹاف کو ہراساں کرنے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے جو بھی ہے, ان کے خلاف اپلیکیشنز وہاں موجود ہیں. ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بلیک میل کیا یا نہیں کیا, لیکن اسٹاف نے اگر اپلیکیشن دی تو اس کی بھی کوئی ریزن ہو سکتی ہے. پھر لڑکیوں کے اسکول میں وہ جاتے رہے ہیں اور خواتین کو ہراساں کرتے رہے ہیں, اور سی او آفس کا نام لیتے رہے ہیں. یہ بڑی سنگین جو ہے وہ ہے. اگر خواتین یہ لکھ کے دیتی ہیں, میرے خیال سے خواتین اس طریقے سے کسی کے خلاف غلط استعمال نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص گیا ہی نہ ہو, ہراساں نہ کیا ہو, اور پھر اگر وہ لکھ کے دیتی ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے. اس کے علاوہ طارق محمود بھٹی گورنمنٹ ایم سی اسکول گجر خان کے انتظامی خواتین سٹاف کو ہراساں کرنے کا الزام ہے. یہ بھی چیزیں ہیں. سیکرٹری اسکول ایجوکیشن ہے, جو باقی چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. طارق محمود بھٹی بطور ہیڈ ماسٹر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا ہے. یہ بہت ہی سنگین جو ہے وہ ان کے اوپر الزام ہے. بورڈ ڈیوٹیز یہ بہت زیادہ کرتے رہے ہیں,
وہ میں نے ان کو کہا کہ مجھے ثبوت چاہیے، ایسے نہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ثبوت مل جائے گا کہ بورڈ ڈیوٹیز اس دوران، یہ ہر ایگزام میں ان کی بورڈ ڈیوٹی لگ جاتی تھی، انہوں نے بہت کم سرو کیا ہے، بجائے بورڈ ڈیوٹی ہوتی رہی ہے اور باقی جو ہوتا رہا ہے، پھر گروپ بندی کے حوالے سے ان کے اوپر ایک الگ سے الزام ہے، کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اچھا، میں آپ سے ڈاکومنٹس پہ بات کروں گا، ویسے میں کوئی بات آپ سے نہیں کرنا چاہ رہا، اس کی ریزن ہے کہ اچھا جب میں نے یہ پوچھا، بہت سی چیزیں ہیں کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اس سے پیچھے جائیں تو ان کے اوپر یہ ایک ہے کہ ان کے اوپر کاروائی ایک کی گئی تھی کہ 2000 انہوں نے چھٹی لی ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، جناب تعلیم حاصل کرنی، یہ ان کی چھٹی ہے، یہ ثبوت آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 19/10/98 سے لے کر 18/10/2001 تک انہوں نے چھٹی لی، 3 سال بنتے ہیں، 2.5 سال بنتے ہیں۔ موصوف اس دوران ذرا اپنی جو تعلیم حاصل کرتے تھے وہ کہاں کرتے تھے، وہ اس کا ثبوت جو انہوں نے اپنا ایک لیٹر پیڈ دیا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے جی کہ یونیورسٹی آف ایریڈ ایگریکلچر راولپنڈی، علامہ اقبال یونیورسٹی میں انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود بھٹی، پریزیڈنٹ سائنس ٹیچر ایسوسی ایشن پنجاب۔ ایک طرف وہ پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اور اوپر سے نیچے وہ لکھتے ہیں جی سائنس ٹیچر کا وہ پریزیڈنٹ بھی، ایسوسی ایشن بھی ہے ان کی، یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک افطار پارٹی دی، یہ بھی ان کے ہے ثبوت، انہوں نے جن لوگوں کو بھیجا ہے ان کے پاس بھی ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا جی آپ کو پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود بھٹی کی طرف سے مورخہ 9/2003 بروز اتوار کو افطار پارٹی کی شرکت ہے، یہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے اہم جو ان کے خلاف ثبوت ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے چھٹی لی ہے ایجوکیشن کے لیے کہ میں ایم فل پی ایچ ڈی کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، اب میں نے جو کنٹرولر ہیں ان سے وہ یہ آپ کے سامنے ہے، کنٹرولر نے لکھ کے دیا کہ ایشوئنس آف اٹینڈنس سرٹیفکیٹ، انہوں نے کہا کہ اٹ از فار یور کائنڈ انفارمیشن دیٹ دس آفس ڈز ناٹ کیپ دی ریکارڈ آف دی اسٹوڈنٹس اٹینڈنس، ریدر اٹ ڈیلز ود دیئر ایگزامینیشن میٹرز، کوئی کسی قسم کا ان کا ریکارڈ یہاں پر موجود نہیں ہے، اور کوئی فی تک نہیں ہے، فیس اسٹرکچر آپ دیکھیں، ایم فل میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ جا کے فیس جمع کراتے ہیں، آپ کچھ کرتے ہیں، یعنی یہ کنٹرولر صاحب لکھ رہے ہیں اور یہ ان کی چھٹی ہے، یہ آپ کے سامنے، آپ کے ثبوت آپ کے سامنے آئے گا۔ پھر اس کے بعد ان کے خلاف مورل کرپشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ آ گیا ہے جناب، یہ ایک اپلیکیشن دی گئی ڈی سی او صاحب کو، اور اس میں کتنے لوگ ہیں، چند لوگوں سے میری بات ہوئی، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ غلط نہ ہو، 60 لوگوں کی یہ ہیں اساتذہ، یعنی یہ قوم کے معمار ہیں، ان میں سے چند لوگوں سے میری بات ہوئی، میں نے کہا جی آپ نے اگر تو کسی کے کہنے پہ کیا تھا یا غلط تو نہیں کہیں، ڈاکٹر پروفیسر صاحب ماشاءاللہ، یہ جو کیا نام ہے ان کا جی، پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود بھٹی صاحب کے خلاف تو استعمال نہیں کہیں ہو گئے 60 لوگ، انہوں نے حلفاً بات کی ہے 2-4 بندوں نے، انہوں نے کہا اس میں کسی قسم کی ہم 60 لوگ ایک بندے کو پھنسانے کی کیوں کوشش کریں گے، یا تو اب ایسا ہو کہ بہت بڑا بندہ ہو تو اس کے لیے ہم کچھ سمجھ رہے ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی 21/1/2004 کو ماسٹر طارق محمود بھٹی ایک فحاشہ عورت کو اسکول میں لائے اور تقریباً 45 منٹ تک ایک کمرے کے اندر بند رکھا، کنڈی لگا کر دونوں کمرے موجود رہے، جس سے ادارے کا تقدس بری طرح سے پامال ہوا۔ جناب والا، تعلیمی ادارہ میں ایسی اخلاقی پستی کی کوئی گنجائش نہیں جس کی انکوائری سطح پر کی جائے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکیں گے، یہ 60 لوگ ہیں، اس میں سے کچھ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اس میں سے کچھ بہت اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، اور وہ ان کے بھی بیانات میں نے ریکارڈ کر لیے ہیں، وہ بھی آپ کی گوش کروں گا۔ آگے چلتے ہیں جی، اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے، اس کے بعد 100 بندے یہ کہیں لے کے گئے کسی اسکول میں دعویٰ بولنے کے لیے، جو بھی انہوں نے ان کے ذہن میں تھا۔ ایک اور انکوائری ان کے خلاف کنڈکٹ ہوئی، وہ انکوائری کس کے پاس تھی جناب؟ سینئر ہیڈ ماسٹر ملک محمد اکرم، یہ کنوینئر تھے، اور محمد سرفراز جو تھے وہ ممبر تھے، اور انہوں نے ان کے خلاف یہ انکوائری کنڈکٹ کی ہے۔ یہ بھی سرکاری ڈاکومنٹ ہے، یہ میں اپنے پاس سے آپ کو نہیں دے رہا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سکرین پہ بھی آپ دیکھیں گے، اور ان کو کے خلاف باقاعدہ طور پر انکوائری ان کے خلاف ہوئی ہے کہ یہ 100 بندے لے کر اسکول پر انہوں نے دعویٰ بولنے کی کوشش کی، اور یہ ساری سچویشن سامنے آئی۔ اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کلیئرلی نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ اخلاقی کرپشن والے حوالے سے میں جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے، تو میں کوئی 50 بندے سے بات کرنے کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے ثبوت لینے کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں، میں ایسے کوئی وہ الزام نہیں لگا رہا۔ دوسری وہ ہے، یونیورسٹی میں جو ہے فی کا ریکارڈ نہیں ہے، یونیورسٹی کا کنٹرولر کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں آئے، اور چھٹی ان کی خود یہ موجود ہے، اور یہ خود بھی بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ چھٹی لے کر کہاں تھے، محکمے کے پاس یہ گئے نہیں ہیں، تنخواہ یہ لیتے رہے، اور اس قوم کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ
ظاہر برباد ہوتا رہا، اور اس طرح کے کئی کالی بیڑے موجود ہیں ادارے میں. یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہوگا، اور یہی پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا تو سوال نہیں پیدا ہوتا ایسے کسی بھی شخص کے لیے آسانی سے سروائیو کرنا. اور پھر وزٹنگ کارڈ جو انہوں نے بنایا تھا یہ والا، یہ کیا ہے؟ یہ ادارے میں اب اچھا لوگو لگے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں، پنجاب گورنمنٹ کا لوگو لگا ہوا ہے اور وفاق کا یعنی لوگو لگا ہوا ہے ان کے وزٹنگ کارڈ میں لوگو لگا ہوا ہے، اور پھر وہ سریعام لوگوں کو بلا رہے ہیں. اس میں بہت سے اساتذہ حلفین جو ہے وہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی قیاس رائے موجود نہیں ہے. یہ صاحب اپنے آپ کو پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود بھٹی لکھتے رہے ہیں، اور جب انہوں نے شاید ایم فل میں ایڈمیشن لیا ہوگا یا نہیں لیا ہوگا، اسی وقت سے انہوں نے کہا ہوگا کہ اب مجھے کون روک سکتا ہے، میں پی ایچ ڈی بھی ہو جاؤں گا یا جو بھی ہے. انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. اب ادارے میں، ایک سرکاری ادارے میں ایک شخص اگر وہ 17 تھا یا 16 میں تھا، وہ اگر پروفیسر بھی لکھنا ہو، پروفیسر کی ڈیفینیشن اگر نہ پتا ہو کسی کو، پروفیسر کہلانا ایک بہت بڑا، یعنی پوسٹ ڈاک کرنے کے بعد ہی پروفیسر نہیں بنتے لوگ. پی ایچ ڈی تو بہت معمولی سی چیز ہے نا. پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کئی لیکچرر ہمارے دوست اب یونیورسٹیز میں دھکے کھا رہے ہیں بیچارے. پروفیسر اٹ سیلف ایک بہت بڑا عہدہ ہے. پرائم منسٹر بھی پروفیسر کے سامنے جو ہے وہ جھک کے سلام کرتے رہے ہیں. یہ پروفیسر کو اگر اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ پروفیسر لکھنا اور پھر ڈاکٹر، یعنی ہو میں لمبے اس میں نہیں جانا چاہ رہا. جو ایجوکیشن کے سمجھنے والے ہیں وہ پروفیسر کی ڈیفینیشن جانتے ہیں، اور وہ ان لوگوں سے پوچھیں جو پروفیسر لکھتے ہیں، ان سے ذرا ڈیفینیشن پوچھیں کہ پروفیسر کی ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے. دنیا میں ذرا چیک کریں، آپ گوگل کریں کہ پروفیسر کی ڈیفینیشن کیا ہے، آپ کو صحیح پتہ چلے گا کہ پروفیسر ہوتا کیا ہے. ایک لیکچرر کو پروفیسر کہنا یا ایک ٹیچر کو پروفیسر کہنا، ٹیچر اٹ سیلف ایک ٹیچر ہے، اس کی بھی رسپیکٹ ہے، اساتذہ جو ہے نا وہ ہے، لیکن آپ ایک ایسے عہدے کو ایک غلط استعمال کریں گے ایک تو وہ اچھا نہیں لگے گا. پھر اس کے بعد ابھی جو ریسنٹلی ہوئی جو سی ای او آفس میں یہ کہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے، تو وہاں پر پولیس کیوں آئی تھی؟ وہ مجھے کچھ چیزیں دی گئی ہیں کہ جی ان کو پولیس نے وہاں سے نکالا. وہاں پر بھی کوئی غیر اخلاقی کام ہو رہے تھے، کوئی آفس کو غلط استعمال کیا جا رہا تھا، پھر ان کو پولیس کے ذریعے جو ہے وہ نکالا گیا. اور مجھے کچھ تصویریں سینڈ کی گئی، میں آپ کو تصویریں شیئر کر دوں گا کہ پولیس کے ذریعے ان کو کیوں نکالا گیا. پھر ابھی جو مرزا کسوال جو اسکول میں تھے، تو وہاں سے این ایس بی جو ریکارڈ ہے اور پھر ایف ٹی ایف ریکارڈ جو ہے، یہ دونوں ریکارڈ وہاں سے غائب کیے گئے ہیں. ان کے اوپر ایک مبینہ الزام ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مبینہ الزام ہے کہ یہ وہ ریکارڈ نکال کے لے آئے ہیں، اور ہو سکتا ہے نا لے کے آئے ہوں، میرے پاس اس کے ثبوت نہیں ہے، لیکن ایک اتھینٹک رپورٹ ہے. جو ثبوت ہے میں آپ کو سامنے بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے خلاف اخلاقی کرپشن کے جو ثبوت ہیں. پھر اس کے بعد چھٹی لی انہوں نے ادارے سے، سرکاری ادارے، میرے ٹیکس کا پیسہ بھی ہے، یہ ہر شہری کے ٹیکس کا پیسہ ہے، جس سے ہمارے اساتذہ ہیں جو بھی ہیں سرکاری ملازم جو ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں. وہ 22 کروڑ عوام کا ملازم ہے، وہ استاد ضرور ہے، لیکن اگر وہ اسٹیٹ کے ساتھ اور بچوں کے مستقبل کے ساتھ دھوکہ کرے گا تو اس سے بڑا دھوکہ باز کوئی نہیں ہوگا. اور اگر انہوں نے واقعی چھٹی لی اور پی ایچ ڈی بھی کی اور غلط بیانی لوگ کر رہے ہیں تو پھر ان کو پکڑا جانا چاہیے. اور اگر نہیں، انہوں نے چھٹی بھی لی، گورنمنٹ سے پیسے بھی لیے، اور جو ہے وہ تعلیم بھی مکمل کوئی نہیں کی، بلکہ ایڈمیشن ہی نہیں لیا، تو پھر وہ گلٹی ہیں. اسی طریقے سے اگر انہوں نے ایک خاتون کو وہ کمرے میں لے گئے اور 45 منٹ تک کمرے میں رہی، کنڈی رہی، تو پھر وہ گلٹی ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر ان 60 لوگوں کو، 60 لوگ جنہوں نے لکھ کے دیا ہے، اگر انہوں نے غلط کیا تو ان کو الٹا لٹکا دینا چاہیے. یہ لوگ جو لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کمرے میں 45 منٹ تک ایک خاتون کو کنڈی لگا کے، یہ اسکول کی بات کر رہے ہیں، ان کو الٹا لٹکا دینا چاہیے، نہیں تو سزا جو ہے وہ موصوف کو ملنی چاہیے جو یہ کرتے رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ ایک اور انکوائری ہے کہ 100 بندے کو لے کے گئے اور انہوں نے دعویٰ بولنے کی کوشش کی اسکول پہ. یہ اگر انہوں نے نہیں کیا، جس بندے نے انکوائری کی اس کو الٹا لٹکا دیں. اسی طریقے سے جناب یہ کنٹرولر صاحب کہہ رہے ہیں جی ان کا تو تعلق ہی نہیں یونیورسٹی کے ساتھ. اور یہ میں ان کو جب میں نے بتایا کہ یہ تو پروفیسر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے بارانی یونیورسٹی کا ذکر بھی کیا، انہوں نے کہا موصوف سفید جھوٹ بول رہے ہیں. ابھی بھی ریکارڈ یونیورسٹی میں آپ جائیں، کوئی بھی جائے وہ جا کے لے سکتا ہے. اس طرح کا کوئی انہوں کا ریکارڈ نہیں ہے یونیورسٹی کے پاس. جب سے یونیورسٹی بنی ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، ہمارا گزٹ میں ریکارڈ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایم فل یا پی ایچ ڈی ہمارے سے کر جائے اور ادارہ کہے کہ نہیں ہمارے ساتھ اس کا ریکارڈ نہیں ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. پیڈا ایکٹ کی کارروائی ان کے خلاف شروع ہو چکی ہے. میں صرف یہ دیکھ افسوس کی بات ہو رہی ہے کہ اب سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں، یعنی فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، کہ جناب سی او صاحب نے یہ کر دیا، وہ کروڑوں اربوں کی کرپشن کر گئے. یہ پروفیسر طارق بھٹی صاحب جو ہے وہ یہ کچھ ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں محکمے کے خلاف کارروائی جو شروع ہو گئی ہے، دونوں کے خلاف شروع ہو گئی ہے.
जो भी गिल्टी है उसकी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, और इदारे में किसी दूसरे को भी नहीं पता होना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे खबरें जो है ना उठाने शुरू हो गए हैं, आपको ये नहीं पता कि एक सरकारी मुलाजम की SOPs क्या होती हैं। आप किसी भी अफसर के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है, आपका इदारा मौजूद है, सबसे पहले आप किसी भी इदारे में चले जाएं, और अगर वो कार्रवाई नहीं होती, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें कि जनाब मैंने ये एप्लीकेशन दी, कार्रवाई नहीं हुई, आप फौरन सोशल मीडिया पे आना शुरू हो जाते हैं और ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब जो भी है, सेक्रेटरी एजुकेशन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हम इस पर बिल्कुल करेंगे, दोनों मैटर्स को देखेंगे। इसी तरीके से जो बाकी जो रिकॉर्ड है इन असासा के साथ, मैं वो भी आपको वीडियो सामने लेके आऊँगा। ये असासा क्या कहते हैं, ये जिनके नाम मैंने लिए हैं, कुछ की तो मेरे ख्याल से इनमें डेथ भी हो गई है, लेकिन कुछ असासा बड़े अहम रोल पे ओहदे पे बैठे हुए हैं, और कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड होने के बाद शायद उनको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ये सब उसके बावजूद कह रहा हूँ, अगर ये सारे सबूत भी गलत हैं तो उनको उल्टा लटका दें जिन्होंने इनके खिलाफ, एक डॉक्टर प्रोफेसर तारक भट्टी साहब के खिलाफ ये सारी चीजें की हैं। और अगर वो ठीक है और भट्टी साहब गलत हैं, तो फिर महकमा जो है वो अपनी कार्रवाई करे और दूध का दूध पानी का पानी करे, और हमें भी पता चले कि हमारे टैक्स का पैसा जो है वो ज़ाया नहीं हो रहा। इस तरह की और भी मजीद जो काली बेड़े हैं उनको भी सामने मैं लाता रहूँगा। कल आप देखना ना भूलिएगा, कल मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा। ये चैनल आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आप तक मिलती रहेगी, और इसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करके आपके सामने जो है वो हकायक सामने लेके आएंगे। हम किसी के खिलाफ गलत खबर जो है वो सामने नहीं लेके आएंगे। और हम आज भी अभी भी मैं मुताबा कर रहा हूँ, इनके खिलाफ और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूँ कि वो इल्ज़ामात की हद तक हो सकती हैं। सबूत मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपके सामने रखूंगा। वो CEO के खिलाफ हूँ, वो प्रोफेसर ये तारक भट्टी साहब के खिलाफ हूँ, या वो किसी और जो है वो उसके खिलाफ हूँ, वो आपके सामने जो है वो चीज़ें लाता रहूँगा।